नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज चूँकि हुज़ूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी 11वीं शरीफ का मौका है, इसलिए हम उन्हीं की निस्बत से इंशाअल्लाह चंद कलिमात में आपके सामने अर्ज़ करूँगा। इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला के बंदों में से जो नेक और साले बंदे होते हैं उनका जिक्र करना अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के हुसूल का ज़रिया होता है। बाकायदा रिवायात के अंदर ये बात आई कि ज़िक्रुस सालिहीन इबादतुन, सालिहीन का जिक्र करना भी इबादत है। आप कुरान मजीद को अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी अल्लाह ने अपने साले और बरगज़ीदा बंदों का जिक्र ही फरमाया हुआ है। सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आपको अंबियाए किराम का जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिलेगा, याकूब अलैहिस्सलाम का मिलेगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिलेगा। कुरान मजीद की एक दो नहीं सैकड़ों आयात हैं जिनमें नमाज, रोज़े, हज, ज़कात के मसले नहीं हैं, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र है। और सिर्फ अंबिया ही का नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का जिक्र है कि अल्लाह ने उनकी तरफ पैगाम भेजा कि ए मूसा की माँ, आप परेशान न हों। वो जो फ़िरौन का जुल्म था, बच्चे कत्ल कर रहा था, अगर ऐसा हो तो आप बच्चे को संदूक में डाल के पानी में डाल दें, आगे उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम का जिक्र फरमाया, कहा कि उनकी जो माँ थी वो सिद्दीक़ा थी, ये कुरान ने कहा। तो सालिहीन का जो जिक्र है वो अल्लाह ताला की सुन्नत है, कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया है। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कई बार लोगों के जिक्र किए कि फलानी उम्मत के अंदर फलां बंदा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसकी नेकी का जिक्र किया, उनकी तकवा और तहारत का जिक्र किया। तो गोया लोगों का, सालिहीन का जिक्र करके लोगों को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करना और खुदा का रास्ता दिखाना, उन नेक बंदों की मिसालें देकर, यह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक है। बाद लोग समझते हैं कि शायद इस जिक्र में कोई फायदा नहीं, जिक्र अल्लाह रसूल का होना चाहिए। यकीनन अल्लाह रसूल का ही जिक्र होना चाहिए। ये जो बंदे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में अपने आप को फना कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उनके जिक्र को क़यामत तक के लिए बाकी बना दिया है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कमोबेश 850 साल का अरसा गुजर चुका है। पता नहीं कितनी नस्लें गुजर गई, कितने ज़माने गुजर गए, मगर उसके बावजूद भी अहले मोहब्बत और अहले तरीक़त व मारिफत, अहले तसव्वुफ़ आज भी उनके ज़िक्र पाक को करते हैं और उनके ज़िक्र से अल्लाह ताला की मारिफत का रास्ता हासिल करते हैं। तो ये बात कुरान और सुन्नत से साबित शुदा है कि अल्लाह ताला के नेक और साले बंदों का जिक्र करना हुक्म खुदा भी है, सुन्नत खुदा भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और उम्मत के सालिहीन का तरीका भी है। और एक चीज़ और मैं इसी ज़िमन में जिक्र करना चाहूँगा। चंद दिन पहले मैं एक मशहूर, आजकल यूट्यूब के ऊपर मशहूर है, जेहलम के कोई इंजीनियर साहब हैं जिनकी वीडियोस लोग देखते हैं और सुनते हैं, बहुत तनकीद करते हैं तमाम बातों के ऊपर। यहाँ तक जुमला कह दिया कि जी दाता साहब की क्या दलील है कि वो अल्लाह के वली थे, यानी ये जुमला बोल दिया कि उनके वली होने पर कौन सी कुरान की आयत है, कौन सी कुरान की हदीस है। अब बंदा समझे और गौर करे कि वो लोग जो कुरान और हदीस के ज़माने के बाद आए, उनके बारे में ये कहना कि जी कुरान की दलील दें ताकि पता लगे कि वो अल्लाह के वली हैं, ये बड़ी नासमझी की बात है। ये कहना हमें हदीस का हवाला दे के दाता साहब वली हैं, भी खुदा के बंदे, दाता साहब तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा करने के कमोबेश कुछ 400-450 साल बाद पैदा हुए।
جو 400 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل آپ مانگتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی انسان کے کردار کے لیے، کسی انسان کے نیک ہونے کے لیے کیا اللہ کے مسلمان بندوں کی گواہی کافی نہیں ہے؟ خدا کے بندے گواہی دے رہے ہیں، سینکڑوں سال سے گواہی دے رہے ہیں، ان کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک ہزارہ لاکھوں لوگ، کروڑوں بھی کہہ دے تو مبالغہ نہیں ہوگا، جو ان کی نیکی، ان کے تقوی، ان کی ولایت کے ساتھ ذکر کرتے آئے ہیں اور ان کے در انور سے، ان کے دربار سے خوشا چینی کر رہے ہیں۔ آج بھی دن اور رات کے جس لمحے کے اندر جاؤ، اللہ کے بندے وہاں بیٹھ کر انہیں ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عجب ہمارے ہاں لوگوں نے باتیں شروع کر دی ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، جو یہ بات کرنے والے جو احباب ہیں ہمارے پاس دلیل دے جی فلاں اللہ کا ولی ہے، یاد رکھیے کہ ہر بات کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو تواتر سے ثابت ہوتی ہیں۔ تواتر کیا چیز ہے؟ ہر دور میں اتنے لوگوں کا چیز کو بیان کرنا جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ یعنی ہر زمانے میں 600 بندہ، 1000 بندہ کہے کہ ایسا ہوا، اگلی نسل میں پھر 1000 بندہ کہے ایسا ہوا، کیا 1000 بندے جھوٹ بولتے رہے؟ اسے کہتے ہیں تواتر۔ اور یاد رکھیے، آپ اور میں آخر کسی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی شخص ہم سے ہی پوچھ لے کہ جناب آپ فلاں کے بیٹے ہیں، اس پر کوئی دلیل دے دیں، آپ فلاں کی اولاد ہیں، اس پر کوئی دلیل دے دیں۔ اب ہم کیا دلیل دے سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہماری پیدائش سے لے کر اب تک لوگ ہمیں انہی کی اولاد گردانتے ہیں، ہم انہی کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ لوگوں کی گواہی کافی ہے، مخلوق خدا کی گواہی کافی ہے۔ تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم اب ہم تو بچے تھے نا، ہم نے تو اپنے آپ کی پیدائش کا ریکارڈ نہیں رکھنا تھا، ہمارے رشتہ دار، اعزا، اقربا، اہل محلہ، اہل شہر وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اب فلاں کی اولاد ہیں۔ تو بھائی ہر زمانے کے اندر حضور غوث پاک کے زمانے کے لوگ، ان کے بعد آنے والے لوگ، ہر کوئی ان کے در سے خوشا چینی کرتا رہا اور گواہی دیتا رہا کہ یہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتا رہا ہے۔ اتنی گواہی کافی ہوتی ہے کسی کی نیکی، صالحیت اور تقوی کے لیے۔ جہاں تک میں حدیث پاک کو دیکھتا ہوں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امت کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ دیکھو انسان دوستی پیدا کرو اپنے اندر۔ فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا وہ دو بندے جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور محبت کرتے ہیں خالص اللہ کی خاطر، ان کی محبت میں دنیا کی غرض، دنیا کی طلب، دنیا کا مفاد، دنیا کی خواہشیں نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کے بندے سے محبت کرتے اس اعتبار سے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو خدا فرماتا ہے جو اس نیت سے میرے کسی بندے سے محبت کرتا ہے میں خدا اس سے محبت کرتا ہوں۔ بلکہ الفاظ ہیں وجبت محبتی، میرا محبت کرنا لازم ہو گیا، واجب ہو گیا اس کے لیے جو میری خاطر کسی سے محبت کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے اولیاء اور صالحین سے محبت میں کیا کوئی دنیا کا مفاد ہوتا ہے؟ وہ صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے۔ صالحین سے محبت، اولیاء سے محبت، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی واحد وجہ اور واحد مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کی زبان سے وعدہ آ گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرتا ہے کسی بندے سے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا لازم فرما لیتا ہے۔ تو آج اگر ہم حضور غوث پاک کے ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو تو گزرے 800 سال گزر گئے، کیا ہمارا ان سے کوئی مالی مفاد کا رشتہ ہے؟ کیا ہمارا ان سے کوئی خاندانی، جیسے ہمارا کوئی بزرگ چاچا فوت ہو جائے تو مل بیٹھتے ہیں یا رشتہ دار تھا، بزرگ تھا تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے؟ ان کے ساتھ تو خاندانی رشتہ بھی نہیں ہے، برادری کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ وہ رہنے والے تھے ایران کے اور پھر عراق چلے گئے تھے، بغداد چلے گئے تھے، وہ وہاں کے رہنے والے تھے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر جو کر رہے ہیں تو کوئی اور وجہ نہیں، صرف اس خاطر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول انسان تھے، خدا کے پسندیدہ انسان تھے، متقی انسان تھے، اللہ نے انہیں اپنے اولیاء میں شامل فرمایا تھا۔ تو خدا کی خاطر محبت ہے، اور میرا ایمان ہے جو خدا کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، میرے آقا نے فرما دیا خوش ہو جاؤ، اللہ اس سے محبت فرما رہا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ ایک آدمی کسی سے محبت، کسی نے سوال پوچھا سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، کہ کسی شخص نے کسی سے محبت کی، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ، مگر اس سے مل نہیں سکا، محبت کی مگر مل نہیں سکا۔ مل نہ سکنے کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ زمانہ ایک نہیں تھا، ملاقات نہیں ہو سکی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ درجے میں، عمل میں اس سے مل نہیں سکا، اس کے عمل کمزور تھے، جس سے محبت کرتا تھا وہ بہت اعلیٰ درجے کا انسان تھا، فرق تھا دونوں کے درمیان، آپس میں میل نہیں تھا، نیکی تقوی کے اعتبار سے ایک نیچا تھا ایک اوپر تھا، مگر محبت رکھتا تھا، یا زمانے کا فرق تھا۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ محبت کرنے والا مشرق میں رہتا تھا، جس سے محبت کرتا تھا وہ مغرب میں رہتا تھا، اتنا فاصلہ تھا۔ تو اس کا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ میرے آقا نے فرمایا رب کائنات قیامت کے دن محبت کرنے والے کا ہاتھ جس سے محبت کرتا تھا اس کے ہاتھ میں دے کر کہے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیا، لے یہ ہے وہ ہستی جس سے تم میری خاطر محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ قیامت کے دن ان کی سنگت میں جوڑ دے گا اس کو، ان کے ساتھ ملا دے گا اس کو، فقط اس بنا پر کہ یہ دنیا میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کیا کرتا تھا۔ کتنی احادیث پاک ہیں، اسی ایک نقطے کو ذہن میں رکھیے کہ محبت اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، محبت اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ خدا کی خاطر اگر محبت ہے تو پھر وہ محبت اولیاء اللہ اور صالحین تو بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، کسی فقیر مسکین سے کر لیں تب بھی اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، تب بھی خدا کی محبت مل جائے گی۔ میں چند حدیث پاک کی طرف آپ کا صرف یاد دہانی کے لیے، آپ کو یقیناً معلوم ہوگی وہ حدیث پاک جس کے اندر ذکر آتا ہے کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے، 99 قتل کیے ہوئے تھے، اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی توبہ کا کوئی طریقہ ڈھونڈوں۔ کسی مولوی سے پوچھا اپنے زمانے کا کہ یار میں اتنے بندوں کا قاتل ہوں، یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مستند حدیث پاک ہے، میری توبہ کا کوئی طریقہ ہے؟ تو وہ ذرا کوئی خشک ٹائپ کا بندہ تھا، اس نے کہا 99 قتل اور توبہ کی بات کرتا ہے؟ تو اس نے مایوسی میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 قتل پورا کر دیا، مگر دل میں بے چین پریشان تھا، یار کوئی رستہ مل جائے کوئی۔ پھر کسی عارف سے اس کا واسطہ پڑ گیا، اس نے پوچھا 100 کا قاتل ہوں، کوئی رستہ ہے؟ اس نے کہا تیرے اور میرے اللہ کی رحمت کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ وہ مالک اور کریم ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ہاں تو ایسا کر فلاں بستی کی طرف چلا جا، وہاں اللہ کے نیک اور صالح بندے رہتے ہیں، یہ برا ماحول چھوڑ کر ان کی سنگت میں جا کے رہے اور وہاں جا کر اللہ سے توبہ کر، تو اللہ کے نیک بندوں کی سنگت و صحبت اور ان کے توسل سے جب توبہ کرے گا اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ وہ سچے دل سے یہ ارادہ کر کے ان اللہ والوں کی بستی کی طرف نکل پڑا۔ ابھی رستہ آدھا بھی طے نہیں ہوا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اس کی موت کا جب وقت آ گیا تو ادھر جہنم کے فرشتے آ گئے کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، جہنم لے کے جائیں گے۔ ادھر رحمت کے فرشتے آ گئے کہ بھائی بھلے 100 بندوں کا قاتل ہے مگر توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ جنت کے اور جہنم کے فرشتوں کے اندر جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا۔ اب رب کائنات کی ذرا شان دیکھیے اور اپنے بندوں کی محبت کو وہ کیسے ظاہر کرتا ہے، بندوں کے مقام کو کیسے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کر کے آؤ۔ کیا فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اس کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے دونوں طرف کے جنت اور جہنم کے فرشتوں کا موقف سنا اور موقف سن کے کہا بھائی فاصلہ ناپ لو، فاصلے کی پیمائش کر لو۔ یہ توبہ کی نیت کر کے چلا تھا، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہو گیا تھا تو پھر اس کو جنت والے لے جائیں، اگر فاصلہ کم کیا تھا بستی دور تھی تو پھر جہنم والے لے جائیں اس کو۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ جب زمین کو ناپا گیا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں اصلاً اللہ والوں کی بستی ابھی دور تھی اور اس کا فاصلہ کم تھا، مگر خدا کی رحمت کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میرا بندہ سچے دل سے شرمندہ ہو کر توبہ کرنے کی نیت سے اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے اور یہ جہنم میں جائے۔ اللہ نے ادھر والی زمین کو جو ولیوں کی طرف تھی حکم دیا ہے زمین سکڑ جا، اپنے فاصلے کو سکیڑ لے تاکہ جب ناپا جائے تیرا فاصلہ کم ہو جائے، میرا بندہ جنت میں چلا جائے۔ یہاں یہ خدا کی رحمت ہے جو اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے والوں پر اس طرح برستی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ تعلق گردانتا ہے۔
آپ نے وہ مشہور حدیث پاک سنی ہوگی، ہم چونکہ غور نہیں کرتے اس لیے بتانی پڑتی ہے۔ وہ حدیث پاک بڑی معروف ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے پاس بلائے گا اور فرمائے گا کہ اے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ حیرانی والا سوال ہے، وہ بندہ بھی کہے گا باری تعالیٰ میں تجھے کیا کھلاتا، سارے جہان کو پالنے والی تو تیری ذات ہے، میں تجھے کیا کھلاتا؟ اللہ پاک کیا جواب دے گا؟ تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں فلاں بھوکا انسان تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو تو اس کی جزا اور انعام میرے پاس پاتا، اس کا صلہ میرے پاس پاتا۔ یعنی کھلایا بندے کو ہے، اگر بھوکا بندہ تھا خدا فرماتا ہے میں بھوکا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کی تو شان کے خلاف ہے یہ بات، اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ میں پیاسا تھا، پھر کہے گا میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ایسا رشتہ ہے، اگر خدا کی خاطر ایک عام بیمار کو بھی پوچھا جائے، ایک عام بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، ایک عام پیاسے کو پانی پلایا جائے، تو خدا فرماتا ہے یہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں کر رہے ہو، پروردگار کے ساتھ کر رہے ہو، تو تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو کجا اللہ والے نیک اور صالح بندے جن کی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں، خدا کی محبت کے جام لٹانے میں، اللہ کی معرفت کے جام لٹانے میں، خدا کی محبت کو عام کرنے میں، اللہ کے رستے کی طرف لوگوں کو بلانے میں۔ حضور غوث پاک کا آپ ذکر کرتے ہیں، 90 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، دنیا سے پردہ کیا، اور جس دن آپ کا دنیا سے پردہ ہوا اس وقت تک آپ اپنے مدرسے میں 13 مختلف مضمون کی کلاسیں روزانہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس قدر لوگوں کو علم کا فیضان دے رہے تھے، معرفت کا فیضان دے رہے تھے۔ اور اہل سیر لکھتے ہیں کہ وہ جو فلسطین پہ قبضہ کرنے والی، فلسطین کو فتح کرنے والی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کی، اس کے اندر آدھی فوج حضور غوث پاک کے مریدین اور حضور غوث پاک کے مدرسے کے طلباء کی تھی۔ وہ تربیت یافتہ تھے حضور غوث پاک کے، جنہوں نے فلسطین کا فتح حاصل کی تھی اور فلسطین کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑوا کر عالم اسلام کے تسلط میں دیا تھا۔ تو وہ قوم پیدا کر رہے تھے، وہ تربیت کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں امت کے اندر ایک کامیابی کا رستہ کھل رہا تھا اور لوگوں کا کردار بدل رہا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صالحین کا اور اولیاء اللہ کا تذکرہ کریں، اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، وہ محبت ہمیں ان کی راہ پر چلائے۔ غالباً امام شافعی کا یہ شعر ہے جس پر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم، ان کی تو عاجزی تھی مگر ہمارے لیے، میرے لیے تو حقیقت ہے۔ احب الصالحین، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، صالحین سے، اولیاء سے محبت کرتا ہوں، ولست منہم، نیکوں میں سے ہوں نہیں، میں نیکوں میں سے نہیں ہوں مگر نیکوں سے محبت کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ نیکوں کے ذکر کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی کے رستے پہ چلا دے گا۔ آمین۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقامات میں ان کے حسب شان بلندیاں عطا فرمائے اور ہمیں ان کی نگاہ کرم نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔